अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग एवरीबॉडी, यू वाचिंग न्यूज़ आई विद मेहर अब्बासी। आज आपसे गुजारिश है कि ज़रा गौर से सुनिएगा, क्योंकि आज जो वाक़या रूनुमा हुआ उसके दो पहलू हैं। नाज़रीन, पेशावर सानेही की दुखियारी माएँ और गमज़दा बाप पिछले 29 दिन से टुकड़े टुकड़े जिगर को समेटने, 707 घंटों से पारा पारा कलूब को इकट्ठा करने, 42,420 मिनट से कर्ब को झीलने और 25,45,200 सेकंड से अपने नौ नहालों के गम को सीने में जज्ब करने की सहीला हासिल में आज जब इमरान खान शरीक हयात के हमरा इन जख्मों पर मरहम रखने शाहाना अंदाज में आर्मी पब्लिक स्कूल पहुंचे तो लवाहिकीन का 29 दिनों का गम और गुस्सा एहतजाज का रूप धार गया। एक माह तक हमारे गम को भूलकर आज सियासत चमकाने आ गए। एक दुखियारे बाप को इमरान खान की एक माह बाद आमद दिल पर खंजर की तरह महसूस हुई तो ये तक कह दिया कि खान को वोट देने पर शर्मिंदा हूं। खान ने मुश्किल घड़ी में हमें तन्हा छोड़ दिया। गमज़दा लब खुले तो जान हथेली पर रखकर शोदा का हिसाब चुकाने का अलम बुलंद हुआ। तरफा तमाशा ये कि खान साहब को मगमूम जज्बात पर तशफ़ी के दो बोल बोलने की बजाय लवाहिकीन सियासी मुजाहिरीन नजर आए तो एहतजाज का मकसद भी कुछ खान साहब के समझ में ना आ सका। अर्ज सिर्फ यह है कि खान साहब, दुनिया आपकी ख्वाहिशात के ताबे नहीं, कौम मोम की नाक भी नहीं कि जिसे जब चाहा जिधर चाहा मोड़ दिया। मोहतरम, लोगों की अपनी तवक्कुआत हैं। एहतजाज का मकसद समझने के लिए गमनाक दिलों में झांकना पड़ता है। दैट बीइंग सेड, इसी वाक्य का दूसरा अहम तरीन पहलू नाजरीन, आज जमूर एक बार फिर गिरबान चाक सफ़े मातम होगी। हुक्म आवरी और बजा आवरी की इस कैफियत पर जो बदली नहीं, दर्द और तकलीफ के उस एहसास का कि जो हुआ नहीं। जमहूरियत पसंदों के सर शर्म से झुक गए होंगे उस नब्शनासी पर कि जो तशखीस ही नहीं कर पाई कि आमद से गुजर जाने का दर्द है क्या। 68 सालों से हमारे मुल्क में ठहरे वक्त पर मलामत है। इसलिए मैं हद से तजावुज अगर कर जाऊं तो पहले ही आप सबसे माजरत चाहती हूं। चलिए, हाइपोथेटिकली मान लीजिए कि सियासतदान मुकद्दस गाय की किसी नस्ल से ताल्लुक ही नहीं रखते। ये भी मान लीजिए कि सियासतदान मामला फहम है और ना ही दर्दशनास। इमरान खान के स्कूल के दौरे में ताखीर संगीन जुर्म, दर्द से बिलखती माओ का रद्द अमल बरहक, बहैसियत जज्बाती कौम तंकीद के सभी निश्तर खान के सीने में पेवस करना भी दुरुस्त। मगर खुदारा कैफियत के इस ठहरे पानी को कोई तो दलील से जुम्बिश दे। आज शहीद बच्चों के लवाहिकीन मुतालबा कर रहे थे कि कमिश्नर, डीएसपी, एसपी समेत सभी को अपने ओहदों से हटा दिया जाए। ये बंदूकें, ये हथियार उस वक्त कहां थे कि जब हमारे बच्चे मर रहे थे। गुस्ताखी माफ कि जिन वालदैन पर क़यामत गुजरी है उनके बच्चे आर्मी पब्लिक स्कूल में ज़ेरे तालीम थे और इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में जिस शख्सियत और इदारे के साथ आर्मी लग जाए इसका बाल भी भीगा ना होने की जमानत खुद आर्मी देती है। परवेज मुशर्रफ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, जान सलामत रहे, हाँ, इनसे गद्दारी की औकात ही क्या है। और फिर दाखिली खारजी सिक्योरिटी पॉलिसी पर ऐवानों में बैठे ताबेदार बुतों को इख्तियार ही कितना है। नाज़रीन, इस मुल्क में तो कोई मुंतखब वजीर आजम अगर ये पूछने की गुस्ताखी भी कर ले कि उसामा बिन लादेन को वीजा किसने दिया था तो जवाब मेमो गेट की सूरत में मिलता है। इमरान खान ने 2 दिन पहले ही ये ट्वीट किया कि स्कूल खुलने के पहले रोज वो जाना चाहते थे लेकिन उन्हें जाने की इजाजत नहीं दी गई। हुक्म था तो ताबेदारी जरूरी, मगर ये किसने कहा था कि वावेला कीजिए। आज फिर उन्होंने अपना मौक़िफ़ दोहराया, यानी कि ठहरे पानियों की इस कैफियत में यहां सुनता ही कौन है। गो इमरान गो के नारे लगे या गो नवाज गो गूंजे, जिगर छलनी तो इसी जमहूरियत का ही होता है जो कई दिहाइयों से जख्म खोरदा है। और बसीरत का आलम मुलायजा कर लीजिए, इमरान खान का गिरबान पकड़ा गया तो दूसरे फरीक की चांदी हो गई। परवेज रशीद ने बाकायदा तौर पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ताने कसे और खान भी बजाय इसके कि अपनी ताखीर से पहुंचने पर दुख के इस माहौल में जाती खुशियों से महजूज होने का कोई ना कोई मुनासिब दलील सामने रखें लोगों के, कहते पाए गए कि लवाहिकीन में तो कुछ सियासी अनासिर जो हैं वो शामिल दिखाई दे रहे थे मुझे। नाज़रीन, सियासतदानों के सियासी बसीरत पर अकल जब जब मातम करती है तब तब लोग वर्दी वालों को सच्चे लीडर होने की और लीडरों को लेम डक कहने की आवाजें कसते हैं। एक छोटा सा वक्फा ले लें, वक्फे के बाद फिर हाजिर होंगे और आज के वाक्य के इन दोनों पहलुओं का जायजा लेंगे। स्टे विद अस ऑन न्यूज़ आई।
वापस आने का शुक्रिया। वेलकम वंस अगेन टू न्यूज आए। इन्हीं दो पहलुओं पे आज के वाक़े का जिक्र होगा, गौर होगा। हमारे साथ मौजूद हैं तारिक फजल चौधरी साहब, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, मेंबर कौमी असेंबली हैं। सेनेटर जाहिद खान साहब ANP के सीनियर लीडर हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान खान साहब के चीफ ऑफ स्टाफ नईमुल हक साहब हमारे साथ आज मौजूद हैं, और इनको दावत देने की आज स्पेशल ये भी एक बहुत बड़ी वजह थी। बहुत सी माएँ जो दिल बर्दाश्ता हैं कि 30 दिन के अंदर अंदर ही शेरवानी पहन ली, आखिर क्यों, क्या इस तरह की वजूहात थी जिसके ऊपर खान साहब फेल्ट दैट ही हैड टू। और लास्ट बट नेवर द लीस्ट सीनियर सहाफ़ी सलीम साफ़ी साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। सलीम साफ़ी साहब, आपसे आगाज़ करूंगी। मैं ये डिसाइड नहीं कर पा रही कि ये आज जो वाक़या हुआ है पेशावर सहाने के हवाले से, आज जो हमने देखा, या मॉडल टाउन के बाद मुस्लिम लीग नून का जो रवैया देखा, इन दोनों में से कौन सा ज्यादा है सिंबॉलिक, जो ला ताल्लुकी एक हुक्मरानों की हो जाती है वंस देयर इन पावर? मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे ख्याल में इन दोनों जमातों में बेहिसी का मुकाबला हो रहा है। इसमें बाज़ औक़ात हमारे लिए फ़ैसला करना मुश्किल हो जाता है कि मुस्लिम लीग नून ज़्यादा बेहिसी का मुज़ाहरा कर रही है इंसानों जानों के हवाले से, या कि तहरीक इंसाफ कर रही है। दूसरी बात, ये जो कुछ हो रहा है ये मकाफ़ात अमल भी है। और जो इससे पहले हमने देखा, आपने एक फुटेज की परवेज़ रशीद साहब के साथ एक एयरपोर्ट पे जो कुछ हुआ, मौलाना फजल रहमान साहब के साथ जो कुछ हुआ, हमारी फीमेल रिपोर्टर्स और एंकर्स के साथ जो कुछ PTI के उसमें होता रहा। और मैं उस दिन को कभी नहीं भूल सकता कि परवेज़ रशीद साहब मेरे साथ थे शो में, और एक PTI के MNA थे गुलजार खान साहब, और इन्होंने पथराव शुरू कर दी। और उस दिन परवेज़ रशीद साहब भी निहत्ते आए हुए थे, और फिर मैं ज़ाती गार्ड्स के साथ लेके उसको वहाँ तक ले गया ना। तो एक तो जिस कल्चर का, और ये हर चीज़ में यही होता है, देखे जिन्होंने तालिबान बनाए आज उनके गले में वो पड़ गए हैं। मुझे तो बाज़ औक़ात लगता है कि अल्लाह ताला ने अदालत इसी दुनिया में लगा रखी हुई है। और मकाफ़ात अमल, आप कल तक सोशल मीडिया पे हमारी माँओं बहनों को गालियाँ पड़ रही थी और ये सब कुछ हो रहा था। आज वही चीज़ मैं वो दिन कभी नहीं भूल सकता हूँ कि जब बनू जाते हुए, और यही 2-3 एंकर्स इमरान खान साहब के साथ थे, उसमें रेहम खान साहबा भी थी, और उस दिन उन्होंने मुझे कमीने के नाम से याद किया था, मेरी खानदान को गालियां दी गई थी। अगर मुझे तो वो तरबियत नहीं मिली है, और खान साहब ने खुद अपने मुंह से, और मैं तो कभी भी, चूंकि हमारे बड़ों ने हमें ये तरबियत नहीं दी है, तो मैं तो कभी नहीं करूंगा। मेरे लिए कल भी काबिल एहतराम थे, आज भी काबिल एहतराम है, न मैं उनके ज़ाती इश्यूज पे बात करूंगा। लेकिन आज देखे कि वही सोशल मीडिया आज भी अभी हमें पढ़ रही है, और लेकिन वक्त आएगा, ये सब कुछ अगर अल्लाह ताला का जो मकाफ़ात अमल का कानून है कि उसके तहत ये सब चीज़ें होगी। बाकी जो ये आज का वाक़या हुआ है, मैं उसको अप्रिशिएट नहीं करता, और मैं नहीं समझता कि इस चीज़ का मुज़ाहरा, आज भी उनके दिल दुखे हुए थे, सब कुछ था, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर वो जा रहे थे तो उस वक़्त खान साहब के साथ ये नहीं होना चाहिए था। उनको इज्जत मिलनी चाहिए थी, उनको एहतराम मिलना चाहिए था, वो लाखों लोगों के लीडर हैं। लेकिन मैं इस वक्त समझता हूँ कि ये सिर्फ खान साहब नहीं, खैबर पख्तूनख्वा और फाटा के अवाम बिलखसूस, और पूरे पाकिस्तान के अवाम बिलअमूम, उन दो सब के गरेबान क़यामत के रोज़ मियां नवाज शरीफ साहब के और इमरान खान साहब के और इस मुल्क के बाकी मुख्तारों के गरेबान में होंगे। वजह ये कि वहाँ के लोगों की डिमांड है पिछले 10-12 साल से अमन। वो मर रहे हैं, उनके कल्चर तबाह हो गया। इसी आरजू में उन्होंने एक मरतबा MMA पे वोटों की बारिश कर दी, इसी आरजू में उन्होंने अवामी नेशनल पार्टी को वोट दिए, और इसी उम्मीद पे उन्होंने इस मरतबा तहरीक इंसाफ को वोट दिए। लेकिन बदकिस्मती से मियां नवाज शरीफ इख्तिदार में आने के बाद उनकी प्रायोरिटी मेट्रो होगी, उनकी दूसरी चीजें होगी। आज भी इस मसले के लिए उन्होंने जो कोर कमेटी बनाई हुई है उसमें एक भी पख्तून नहीं है, उसमें सारे एक मिनट यही मामला PTI उस चीज को छोड़ के, वो अली मोहम्मद खान, वो मुराद सईद, वो PTI के लोग जिनको खैबर पख्तूनख्वा के लोगों ने इस चीज के लिए वोट दिया हुआ था, उनको भी लाके उन्होंने इधर बिठाया होता है। 4 हल्के ऐसे हो गए, 4 हल्के वैसे हो गए, और उसी खैबर पख्तूनख्वा के वसाइल को, उसके वज़ीर आला को उठा के उन्होंने इन इश्यूज को भूल के उनके सारे जोर को लाहौर के 4 हल्कों में डाल दिया। और इनकी तरफ से भी जो कमेटी बनती है उसमें खैबर पख्तूनख्वा के उन मजलूम लोगों के नुमाइंदे नहीं होते, बल्कि उसमें पंजाब के मखसूस इलाकों के लोग होते हैं।
اور پھر وہاں ان کے ایشوز کو چھوڑ کے خیبر پختونخوا کی حکومت اور سب کو انہوں نے لا کے ان ایشوز کا یرغمال بنا دیا، اور خیبر پختونخوا کے لوگ مر رہے ہیں، فاٹا کے لوگ مر رہے ہیں، 10 لاکھ IDPs ادھر پڑے ہوئے ہیں، میڈیا پہ کچھ اور ایشوز کا چرچا ہے، میاں نواز شریف صاحب کچھ اور چیزوں میں مگن ہیں، عمران خان صاحب کچھ اور. اس لیے میں کہتا ہوں یہ دونوں ایکولی وہاں کے لوگوں کے مجرم ہے، اور آج اگر سیاست کا اور میڈیا کا اور اس کا سہارا لے کے یہ لوگ وہ کر لیں گے یہاں پہ، لیکن قیامت کے روز یہ چیزیں نہیں چلیں گی، ان سب سے پوچھا جائے. یہ ماؤں نے بھی کہا کہ قیامت کے روز تو گریبان پکڑیں گے. مگر سینیٹر صاحب مجھے یہ بتائیے، آپ کی نظر میں آج کا غم و غصہ جو پورا واقعہ باہر رونما ہوا، دکھ کس بات کا تھا؟ کہ پیر کو سب سے پہلے خان صاحب نہیں پہنچے، یا مہینہ پورا ہونے سے پہلے شیروانی پہن لی؟ کس بات کا غصہ ہوا؟ محض دو باتیں ہیں، دو وجہ ہیں. ایک تو سب سے پہلے یہی ہے کہ جس وقت واقعہ ہوا اس لواحقین کا یہ انتظار تھا، اس ماں باپ کا یہ انتظار تھا کہ کوئی انکوائری تو ہوگی، کوئی ہمارے درد کا تو پوچھے گا کہ یہ واقعہ ہوا کیوں، اور جب ہوا تو اس کی ذمہ دار کون سے، اور کون سے لوگوں نے اپنی ذمہ داریاں قبول نہیں کی. آپ مجھے بتا دیں، آج خان صاحب جا رہے تھے، ایک تو ہم سارے سیاستدان ہر ایک چیز پہ سیاست کرتے ہیں، اب ضرورت ہی نہیں تھی جانے کا، اور اگر اب ضرورت نہیں تھی اس لیے کہ دیکھیں کہ جب آپ وہ جو ماں باپ یا وہ والدین جس کے بچے کہ آج سکول کھلا تھا یا کل کھلا تھا، اس کا انتظار تھا کہ اس کا بچہ جائے گا اور وہ بچہ تھا نہیں. اب مجھے بتا دے اپنی پھر لے لے انسان کہ کیا میرے گھر میں اگر ایسا ہو. میں دوسری بات پہ آنا چاہتا ہوں کہ آپ نے کہا سینیٹر صاحب کرو تو مرو، نہ کرو تو مرو. سن لو نا، آپ کی مجھے منطق نہیں سمجھ آئی. میرے سن لے نا منطق. تو آپ نے آج دیکھ لیا نا کہ منطق کیا تھا. اس نے کیا کہا؟ اس نے کہا سیاست نہ چمکاؤ ہمارے خون کے اوپر، ہمارے لاشوں پر. تو یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ وہ لوگ کہہ رہے ہیں جن کے جگر گوشے آج نہیں ہے. سینیٹر صاحب ANP پیر کو پہنچ گئی تھی، آپ کے کارکنان پہلے تھے جو سب سن لے نا. سر آپ جائیں تو سیاست نہیں ہے، یہ جائیں تو سیاست ہے. میرے عرض تو سن لے. ہمارے کارکن تھے نا، لیڈر نہیں تھے. لیڈر جا کے نا آپ کے چینل جاتے ہیں، ہمارے والے لے آپ کے چینل گئے تھے؟ کوئی نہیں گیا تھا. آپ کا چینل کو مجھے بتایا تو دے. صافی صاحب نے آپ سے کیا، آپ لوگوں نے، میڈیا نے ہمارے صوبے کا جتنا بیڑا غرق کیا وہ کسی اور نے تو کیا نہیں ہے. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، جب IDPs آئے ہمارے 14 لاکھ، آپ نے یہاں کنٹینر پہ صبح شام اس کو دکھاتا رہا. آپ نے اس بیچاروں کو اگنور کیا جو اس نے اپنے گھر سب سے بڑے مجرم ہم ہیں. میں پہلے مجھے آپ میں سے کون یہ سمجھائے گا کہ غم و غصہ کس چیز کے اوپر ہے؟ کہ دیر سے گئے ہیں یا شیروانی چڑھا لی؟ اگر مجھے آپ دے دیں میں آپ کو ایک منٹ. دیکھیں، ایک تو شیروانی جو پختونوں کی روایات ہے، پختونوں کی روایات میں 40 دن تک کوئی بھی خوشی نہیں مناتی ہے. آپ مجھے آپ بتا دے، چلو شادی کر بھی لیتے تو اس میں بھی آپ کی میڈیا ذمہ دار ہے نا. پھر جو کچھ دکھایا، جب آتش بازی دکھاتے رہے، جب آتش بازیاں کرتے رہے، کراچی میں مٹھائیاں کھلاتے رہے، لاہور میں ناچ گانے ہوتے ہیں کہ وہ مٹھائی کھلا، اس ماں باپ کا دل پہ کیا گزر رہا تھا؟ اور یہ کیوں؟ شاید اگر وہ اس کے وہاں حکمران نہ ہوتے تو شاید یہ نہ غصہ نہ ہوتا. لیکن جب آپ کہتے کہ ہمیں پختونوں نے اعتماد دیا، ہمیں اعتماد کا ووٹ ملا، ہم اس کے غم اور درد میں شریک ہیں. 2-3 باتیں ہیں نا، ایک نہیں ہے. یہ ساری جب کون سی بات ہے نعیم صاحب جو آج خان صاحب سمجھنے سے قاصر تھے؟ انہوں نے آج پریس کانفرنس میں کہا احتجاج کیوں ہوا ہے میں سمجھ نہیں پا رہا. جو ہمیں پتا ہے کہ لوگوں نے کہا جو یہ شہداء فاؤنڈیشن بنی ہے، کہتے جو الزام لگا کہ یہ NPO مسلم لیگ نون کی، یہ تو 2 ہفتے پہلے بنے، میرے سے زیادہ وہ بہتر جانتے. اور وہ لوگ تو یہ کہنے آئے تھے خان صاحب سے کہ جی آپ انکوائری تو کرا دے. سر میں آؤں گی اس ایشو پہ، میں آؤں گی اس ایشو کے اوپر، بیکاز سیاست ہر جگہ چمک رہی ہے. نعیم الحق صاحب، خان صاحب نے کہا میں احتجاج کا مقصد نہیں سمجھ سکا. دیکھیں، آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اپنے اوپننگ ریمارکس میں 2 فلمیں دکھائیں، ایک احتجاج والی اور ایک وہ جو عمران خان صاحب جب اسکول کے اندر داخل ہوئے تو طلباء نے جس طریقے سے ان کا استقبال کیا وہ ایک ہیروئک ویلکم تھا. اور میں تو وہاں نہیں تھا، مگر ابھی مجھے اسد قیصر نے بتایا جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کے ساتھ تھے کہ وہاں پر IIPTI کے نعرے اسٹوڈنٹس نے لگائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصویر کے دونوں رخ سامنے ہیں. 2 فلمیں دکھائیں، ایک احتجاج والی اور ایک وہ جو عمران خان صاحب جب اسکول کے اندر داخل ہوئے تو طلباء نے جس طریقے سے ان کا استقبال کیا وہ ایک ہیروئک ویلکم تھا. اور میں تو وہاں نہیں تھا، مگر ابھی مجھے اسد قیصر نے بتایا جو ہمارے اسپیکر ہیں ان کے ساتھ تھے کہ وہاں پر IIPTI کے نعرے اسٹوڈنٹس نے لگائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تصویر کے دونوں رخ سامنے ہیں.
جو شہید طلباء ہیں ان کے والدین کا غم اور غصہ حق بجانب ہے، بالکل صحیح ہے، اور اسی سے ہم جو عمران خان صاحب اپنے یکجہتی کا اظہار کرنے کے لیے وہاں گئے تھے۔ آپ کو پتہ ہے غصہ کس بات کا ہے؟ جی آپ سمجھتے، آپ کی قیادت سمجھتی ہے کس بالکل بات کا سمجھتی غصہ ہے۔ آپ کو پتا ہوگا کہ جب یہ واقعہ ہوا تھا 16 دسمبر کو، تو عمران خان صاحب دوسرے دن فوراً گئے تھے وہاں پر، باقاعدہ گئے تھے، اور آپ کو یہی پتا ہوگا کہ ہم نے تمام مخالفت حکومت کی چھوڑ کر اسی دن ہم نے دھرنا ختم کیا، اور ہم نے حکومت کی مکمل طور پر حمایت کی۔ ہم نے جو آرمی ایکٹ کی امینڈمنٹس کی، اور ہم نے کانسٹیٹیوشن کے امینڈمنٹس کی اس لیے حمایت کی کہ ہم سمجھتے تھے کہ اس سانحے کے بعد اس ملک کی سیاست کا رخ بدل چکا ہے۔ ہم کسی بھی قسم کی سیلیبریشن، یہ جو دھرنا تھا یا اس قسم کے جو ہو رہے تھے یا احتجاج تھا، ہم نے اس کو مکمل طور پہ ختم کر دیا، اور ہم چاہتے تھے کہ یہ پاکستانی افواج کو دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے وہ اختیارات دیے جائیں جس کی وہ... نعیم صاحب، میں آپ سے ایک ذاتی سوال پوچھ سکتی ہوں؟ جی بالکل۔ آپ چیف آف سٹاف ہیں عمران خان صاحب جی کے، ان کے قریب ترین جی ان کے دوست ہیں، یہ ہر کوئی جانتا ہے۔ جی ایسی کیا مجبوری تھی کہ اسی مہینے کے اندر جو ہے وہ نکاح پڑھ لیا جائے؟ کیونکہ 30 دسمبر کو وہ کہہ رہے تھے کہ پشاور سے آنے کا غم اتنا تازہ ہے میرے دل میں سوچ بھی نہیں سکتا، اور اس کے 7 دن بعد نکاح پڑھ لیا۔ جی، اور یہی وجہ ہے کہ نکاح میں اس وقت صرف 5 سے زیادہ لوگ موجود نہیں تھے، ٹھیک ہے جی، آپ کو علم ہوگا، کسی قسم کی Undoubtedly سیلیبریشن نہیں سادگی کی سے گئی۔ ہوا ہے۔ میں سمجھتا ہوں Beautiful کہ اس ولیمہ۔ پر ہمارے مذہب میں یا ہمارے کلچر میں کوئی ایسی... پاکستان میں روزانہ ہزاروں کی تعداد میں یا سینکڑوں کی تعداد میں لوگ شہید ہوتے ہیں دہشت گردی کے حوالے سے، تو میں سمجھتا ہوں اس کو سامنے رکھتے ہوئے، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے ہولناک حادثہ تھا، مگر میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی سادہ طریقے سے ایک نکاح پڑھایا بالکل، بے گیا، شک، کوئی سیلیبریشن نہیں کی۔ بے شک۔ عمران خان صاحب نے مجبوری کیا تھی نعیم صاحب؟ میں بس یہ پوچھ رہی ہوں۔ لوگوں نے خود ہر جگہ جو جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا، کراچی میں دردر ناچ بھنگڑا مٹھائی اٹھائی وہ خود کر رہے تھے، Absolutely۔ اور ولیمے کا بھی ہم صرف یتیموں کو، غریبوں کو مدرسے میں جا اور کر یہ اتنی کھانا بہترین تقسیم مثال ہے نعیم صاحب، اس کو جی۔ کوئی بھی ڈینائی نہیں کر سکتا۔ بہترین سمپلسٹی کی مثال، بہترین ولیمہ کس طرح کرنا چاہیے اس کی مثال۔ میرا سوال صرف اسی لیے اتنا ہے کیونکہ سینیٹر صاحب کہتے ہیں کہ پشتون روایت میں ہے، آپ مذہبی اعتبار سے بالکل درست ہیں، 3 دن تک سوگ اور اس کے بعد فنش، مگر آپ کو لگتا ہے کہ شاید ایک سیاسی لیڈر جو ہے، ایک لیڈر چھوڑ لیجیے، سیاستدان کا عوام کی نبض پہ انگلی ہونی چاہیے، اس کو ان کے غم، دکھ اور غم میں شریک ہونا چاہیے، ایٹ لیسٹ وہ پرسیپشن وہ ہونی چاہیے۔ ویسے مجھے حیرت ہو رہی ہے مہر کہ آپ نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے، کیونکہ میں پچھلے چند دنوں سے جو اخبارات کا مطالعہ کر رہا ہوں، اس دہشت گردی کے واقعے کے حوالے سے عمران خان کا جو نکاح ہے وہ کہیں باقاعدہ طور پر میں نے اس پر تنقید نہیں سنی۔ مجھے نہیں پتا کہ ہمارے بھائی سلیم صافی نے کسی قسم کے اس پر تنقید کی ہو، مگر میں سمجھتا ہوں کہ یہ اتنی سادگی سے صرف اسی وجہ سے کیا گیا کہ یہ دہشت گردی کا واقعہ ہوئے ہوئے 1 مہینہ بھی ہوا تھا۔ نعیم صاحب، بیکاز مجھے آج بڑی گالیاں پڑھنی ہیں، ہم سب کو پتا ہے، جی جی یہ تنقید میں نہیں کر رہی، جو کر رہا ہے میں ایک دفعہ چاہوں گی آپ سن لیجئے، ایک دفعہ دکھائیے۔ جی جی ضرور۔ ہم کس حالت میں تمہیں پتا ہے، اتنے دنوں بعد تمہیں خیال آیا کہ تمہیں اسکول آنا چاہیے اپنی دلہن کے ساتھ، تم میڈیا کے لیے آئے ہو، تم اخبار کے لیے آئے ہو، تم ان کے لیے آئے ہو کہ تم ہمارے لیے آئے ہو۔ لوگوں کے 2-2 3-3 لال اس دنیا سے چلے گئے، ان کو خود احساس نہیں ہے کہ یہ کیا کر رہے ہیں، یہ صرف گاڑیوں میں آ کے گاڑیوں پہ چلے، ان کو تو زمین کا بھی نہیں پتا کہ زمین پہ چلنے والے کس طرح کے لوگ ہیں، کیونکہ یہ زمین پہ چلتے نہیں ہیں۔ نے کہا کہ میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ ہوں، میں نے کہا کیسے ہمارے ساتھ ہو، ہمارے بچوں، ہمارے دلوں پہ سوریاں چل رہی ہے، ہم بیچارے تڑپ رہے ہیں بچوں کے لیے، اور تم نے شادی کر لی تھے آرام سے۔ گورنمنٹ چھوڑ دے، یہ اس قابل ہی نہیں ہے، ہم لوگ نکلیں گے، ہمارے بچوں کے چیلم ہو جائیں گے، ہم نکلیں گے ان کے پیچھے، ہم ان کو ان کرسی سے اٹھا کے باہر پھینکیں گے۔ صافی صاحب، یہ سوال ہے میڈیا کے اٹھانے کا؟ نہیں، میں تو شادی پہ نہ بحث کروں گا، نہ پہلے کبھی کیا ہے، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اور جس دن ہو گیا نکاح پبلک ہو گیا، میں نے دونوں کو ایک SMS مبارکباد کا کیا ہے۔ ہماری روایات یہی ہے کہ ذاتی معاملات کو ذاتی رکھا جاتا ہے، اور اس کو، اور نہ میں کبھی اس پہ پھر کروں گا۔ مجھے ان چیزوں پہ نہیں ہے اعتراض، یہ ان کا ذاتی معاملہ ہے، اللہ مبارک کرے۔ نہیں، مجھے اعتراض اس چیز پہ تھا کہ میرے صوبے میں یہ لوگ دیکھیں، یہ جو بڑا واقعہ ہو جاتا ہے نا تو میڈیا پہ آ جاتا ہے، ورنہ خیبر پختونخوا میں روزانہ لوگ مر رہے ہیں، ان کے ایک منٹ، ان کے MP مرے ہیں، ان کے وزیر مرے ہیں، ٹھیک ہے، اور ان کا آج تک انہوں نے ہمیں قاتل تک نہیں بتایا، ان کے دور میں جیل ٹوٹ گیا، آج تک
یہ میرے یہاں کے لوگ آ کے بالکل کرنا چاہیے. ماڈل ٹاؤن کے واقعے کا میں بھی کہتا ہوں ظلم ہوا ہے اور منطقی انجام تک پہنچنا چاہیے, لیکن میرے خیبر پختونخوا کے الیکٹڈ ریپرزنٹیٹیو کا پہلے یہ فرض بنتا ہے کہ وہ یا خان جیل کا مطالبہ کرے یا کہ اس پہ رو نہ کرے. آج بھی سوات میں 3 مرے ہیں, باقی جگہوں پہ بھی. میرا اعتراض اس دن کا تھا کہ جب خیبر پختونخوا اسی پشاور شہر میں سیلاب سے طوفان سے لوگ مر گئے, اور میرے وزیر اعلیٰ صاحب میرے دوست ہیں, میرے انتہائی محترم ہے, لیکن وہ یہاں کنٹینر پہ کڑے تھے. مجھے اعتراض اس پہ ہے کہ میرے خیبر پختونخوا کی حکومت نے ان کی وفاقی حکومت کا گریبان ٹیررزم کے مسئلے پہ, فورن پالیسی کے مسئلے پہ, انٹرنل سیکیورٹی کی پالیسی پہ نہیں پکڑا اور صرف 4 حلقوں پہ پکڑا. میں یہی کہتا ہوں کہ وہاں کے نمائندوں کو وہ ہونا چاہیے تھا, یک آواز ہونا چاہیے تھا ان انسانی جانوں کے ایشو پہ. 4 حلقوں کا ایشو عدالت پہ یا جو وہاں کے پنجاب کے لیڈرز ہیں ان پہ چھوڑتے. ہمارے صوبے میں تو داندھی نہیں ہوئی, ہم نے تو ان کو ووٹ دیے تھے. ایک سیکنڈ سر, میں وقفہ لے لوں. مجھے آپ بتا دیجئے کہ آج آپ کو بھی موقع غنیمت مل گیا, آپ نے بھی کسر نہیں چھوڑی, سیاست فوراً چمکا دی. گھنٹہ نہیں ہوا یہ صبح پرویز رشید آگے پریس کانفرنس کرنے, گو عمران گو, یہی تمہارے ساتھ ہونا تھا, صحیح ہو رہا ہے. سر ایسے موقع پہ بھی سیاست. ایک وقفے کے بعد اس کا جواب دے دیجئے. وقفہ لے لیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. واپس آنے کا شکریہ. ویلکم ونس اگین ٹو نیوز. چودھری صاحب بتائیے گا کہ آج زیب دیتا تھا جو پرویز رشید صاحب نے پریس کانفرنس کی اور پھر سیاست چمکائی اس ایشو پہ؟ دیکھیں, میں سمجھتا ہوں جی کہ سیاست چمکانے کی بات نہیں ہے, اور جو کچھ تھا وہ ساری قوم نے دیکھا. میں اس میں 2-3 چیزیں بہت جلدی کیونکہ میرا خیال ہے اس پہ بہت زیادہ بات ہو گئی ہے, 5 چیزیں بنیادی طور پر اس دورے میں ہوئی ہیں. سب سے پہلی بات یہ جی کہ لوگوں نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا, میں بڑی تفصیل سے دیکھ رہا تھا, ان کے دیر سے جانے پہ لوگوں کو اعتراض تھا. پھر اتنا اگر پروٹوکول نہ ہوتا شاید تو پھر شاید لوگوں کو اتنا غم و غصے کا اظہار نہ ہوتا. شادی کی بات ان کا ذاتی معاملہ ہے, لیکن بہرحال جن روایات کا یہاں پہ ذکر ہوا ہے یقیناً یہ بات ان لوگوں کے لیے ایسی تھی کہ جس پہ ان کے جذبات اس سے مجروح تھے. پھر پولیس کا رویہ جو ہے, جس طرح لوگوں کو وہ دھکے دے رہے ہیں, کچھ لوگوں کی گاڑیاں روکنے کی کوشش کی. دیکھیں, لیڈر جتنا بھی اپنے عوام سے, اپنے لوگوں سے قریب ہوتا ہے, اور پھر آپ اگر ان سے اظہار ہمدردی کے لیے گئے ہیں اس واقعے پہ, تو آپ کا کام تھا کہ آپ سب سے پہلے ان کے پاس اترتے, ان کی بات سنتے, ان سے بات کرتے اور پھر آپ اندر جاتے. لیکن جس طرح گاڑیاں جس طرح وہاں سے گزاری گئی اور لوگوں کو دھکے دیے گئے اور لوگ گاڑیوں کے بونٹ کے اوپر سے گرے ہیں, وہ آپ نے دیکھا سارا. اور آخری بات یہ ہے جی کہ یہ جو بیچ میں تھوڑا گیپ آیا, جو اس واقعے کے بعد ابھی تو خیر 1 مہینہ بھی پورا نہیں ہوا, ایک دفعہ اس وقت گئے اور ایک دفعہ ابھی گئے. بہرحال میں یہ ضرور کہوں گا کہ وہ لوگ جس طرح انصاف کی توقع کر رہے ہیں, صافی صاحب نے جو بڑی تفصیل سے بات کی, انہوں نے کہا جی کہ ساری پارٹیز کا جس بندے کے ساتھ ظلم ہوتا ہے, ایک تو اس کے درد اور کرب کا اندازہ اسی کو ہوتا ہے یا خدا کو ہوتا ہے. ہم اس پہ, پاکستان کے کوئی بھی گھر ایسا نہیں ہے جس میں آنسو نہ بہائے گئے ہوں یقیناً, لیکن اس کے باوجود ان کے کرب کا اندازہ کسی کو ہو نہیں سکتا. ان ماؤں کا, جیسے بالکل آپ نے صحیح کہا کہ جنہوں نے بچے آج اسکول کھول کے پہلے دن اسکول بھیجنے تھے. سیاست کیوں کر دی؟ نہیں, سیاست کی بات نہیں ہے جی. سیاست میں سمجھتا ہوں کہ اس پہ نہیں, میں نہیں سمجھتا کہ عمران خان صاحب بھی سیاست کرنے کے بڑا اچھا ہو رہا ہے, گو نواز گو کے نعرے لگائے. وہ جو ایک بات کی نا, وہ وہی بات انہوں نے کی جو صافی صاحب نے کی, مکافات عمل کی. ہم سیاست کو جس طرف لے کے جا رہے ہیں, ہم سیاست کو جو ٹرینڈ دے رہے ہیں, وہ ٹرینڈ کی پھر نتیجے اس طرح کے چودھری صاحب ایک بات بتائیے گا, چودھری صاحب آپ نے 5 نکات تو لسٹ کر دیے, شاید صحیح کیے. تحریک انصاف کی لا تعلقی جو رہی, کتنا ڈسکنیکٹ رہا عوام سے. ماڈل ٹاؤن آنے کے بعد آپ کی قیادت کی کتنی کنیکٹیوٹی تھی اور سینسٹیوٹی تھی, اس کے اوپر آپ کیا کہیں گے؟ کنیکٹیوٹی اور سینسٹیوٹی اس طرح تھی کہ جو لوگ اس میں ملوث تھے ان لوگوں کے خلاف FIRs بھی ہوئی. میں بالکل ابتدائی آپ کو بتا رہا ہوں, وہ لوگ گرفتار بھی ہوئے. جو لوگ وزیر اعلیٰ نے پنجاب نے سمجھا کہ جو لوگ میرے ساتھ, جو میرے جلدی ساتھی ہیں, ان سے استعفے لے لیے گئے. جسٹس باقی رپورٹ پہ چیف سیکرٹری ابھی بھی بیٹھے ہوئے ہیں, ہائی کورٹ نے طلب کی ہے, اس کو پھر بھی نہیں دے رہے. سر کون سی FIRs کٹی رو کے, اس کے اوپر تو پھر احتجاج ہو رہا ہے. آپ اپنی مرضی کی کمیشن بنا دی ہے, JIT بنی نہیں ہے. اور وزیر اعلیٰ سمیت FIR ہو چکی ہے, 302 کی FIR. توقیر شاہ کو الحمدللہ ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن کے اندر بڑا عہدہ دے دیا جس کو انہیں چیف ملزم دیا ہوا تھا. I mean, let's not get into that, sir. آپ نے کیا انصاف کیا؟ آپ کی کون سی کنیکٹیوٹی ہونا ہے؟ ابھی تو اس کے جو جتنے ذمہ داران ہیں, میں نے عرض کی کہ سینئر 3 پولیس آفیسر اس وقت بھی گرفتار ہوئے. یہ ایسا نہیں تھا جیسے آج یہاں پہ ڈیمانڈ کی جا رہی ہے کہ جی کم از کم چند بندوں کو سسپینڈ کر رہے ہیں, وہ بھی نہیں ہو رہے. ان لوگوں کو گرفتار بھی کیا گیا, مقدمہ بھی چل رہا ہے. پھر کے صافی صاحب کسی بات پہ آ جاتے ہیں کہ مجھے لگتا ہے کمپٹیشن ہے بے حسی کی دونوں جانب سے. کوئی کمپٹیشن والی بات نہیں ہے. دیکھیں, جو کچھ اس کے بعد
اور اس میں میں صرف لیڈ کو یہ نہیں لینا چاہتا کہ گورنمنٹ یا پی ایم ایل این یا پرائم منسٹر، تمام پارٹیوں کا اس میں کردار ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس واقعے کے بعد دہشت گردی کے بے شمار واقعات ہوئے، لیکن سانحہ پشاور کے بعد جو تیزی سے جو فیصلے ہوئے، جس تیزی سے ان پہ عمل درآمد ہو رہا ہے، میرا خیال ہے اس کی مثال تاریخ میں کبھی نہیں ملتی. اگر آپ اس کو بے حسی کہیں اور یہ کہیں جناب کہ سارے سوئے ہوئے ہیں، تو میرا خیال ہے یہ زیادتی والی بات. ایک اہم ایشو پہ ذرا آ جائیں. آج خان صاحب نے کہا کوٹ ہاں ایک چیز میں ضرور عرض کروں گا، زیادتی وہاں پہ ضرور ہوئی کہ جہاں پہ پی ٹی آئی کے جو صوبائی وزیر اطلاعات و نشریات ہیں، جب انہوں نے سیاسی پارٹیوں کو اس میں ملوث کیا. میں سمجھتا ہوں کہ وہ ان لوائقین کے ساتھ، ان والدین کے ساتھ بہت بڑی زیادتی، اور ہمارے ساتھ تو خیر وہ ملوث کرتے ہی رہتے ہیں. ماں یا باپ جس کا بچہ مرے وہ اے ایم پی کا ہو یا نون کا ہو، جس کا بھی ہو نا، وہ ماں یا باپ ہی رہتا ہے، وہ والدین ہی. It doesn't matter کہ خان صاحب نے وہاں جا کے بھی NA122 کا کٹا کھول دیا، اور نہ کسی کے ماتھے پہ لکھا ہوتا ہے کہ کس نے بھیجا ہے. کرنا چاہیے تھا. پشاور میں NA122 کا کٹا کھولنے کی کوئی ضرورت نہیں. جیسا آپ نے کہا کہ پرویز رشید صاحب نے جب آگ بھڑک رہی تھی اس پہ دبا کے تیل چھڑکا اور بھڑکائی. اور میں سمجھتا ہوں کہ حکومت کے ترجمان کی طرف سے اس قسم کے بیانات جو انہوں نے آج پریس کانفرنس میں دیے، اور میں نے خود سنے، یہ قابل مذمت ہیں، اور اس سے اس ملک کو نقصان پہنچتا ہے. اس سے پورے واقعہ جو آج ہوا ہے وہ اور زیادہ اشتعال انگیزی کی طرف. اور پرویز اگر آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اگر آپ چلائیں یہاں پر، تو میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی سلیم صافی صاحب سے لے کر زاہد خان صاحب آپ شاید نہ کریں، اس کی مذمت کرے گا، کیونکہ انہوں نے بالکل آدھے گھنٹے کے اندر ایسے اشتعال انگیز بیانات دیے ہیں کہ جس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے. سر، آج خان صاحب نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی کہ احتجاج کیوں کیا گیا ہے. میں تو ایک پارٹی کا ہیڈ ہوں، حملہ آرمی اسکول میں ہوا تھا جس کی سیکیورٹی آرمی کی ذمہ داری ہے. سینیٹر صاحب اس میں غلط کیا کہہ رہے ہیں خان صاحب؟ دیکھیے یہ تو اس وقت بھی بات کرنی چاہیے تھی نا، 17 تاریخ کو جب آل پارٹی کانفرنس ہو رہی تھی اور اس میں آرمی چیف بیٹھا ہوا تھا، تو یہ اس وقت کہتے کہ یہ ذمہ داری تو آپ کی تھی. لیکن ایک میں بات بتانا چاہتا ہوں، آرمی پبلک اسکول کا یہ کہ شہر کے اندر جو بھی اسکول ہو یا کچھ بھی، وہ صوبائی حکومت کا کام ہوتا ہے، یہ نہیں ہوتا ہے. دیکھیں میرے پوچھ سے اپنی جگہ پہ اختلاف ہو گئے، اپنی بات کریں گے، لیکن مجھے آپ بتا دیں، آپ نے کہا کہ کیوں، مجھے سمجھ نہیں آ رہی. سمجھ اس لیے نہیں آ رہی ہے کہ کتنے دن ہو گئے یہ واقعہ ہوا ہے. وہ والدین کیا توقع کرتے کہ ہمیں جسٹس ملے گا، انکوائری ہوگی، کمیٹی بیٹھے گی، دیکھے گی، کوئی نہ کوئی بات تو آئے گی نا. آج تک کوئی کمیٹی بنی؟ آپ نے تو اس پہ سوال کیا نا، اس نے تو پھر بھی بنایا، غلط بنایا، جھوٹ کا بنایا، JIT تو بنا دیا نا. آپ مجھے بتا دیں، جو 140 جس کی ماں ادھر رو رہی ہے بیچاری، اس کو کوئی تسلی تو ہو نا، ملنا تو کچھ بھی نہیں ہے. لیکن وہ جب شام کو بیٹھتے اس کے بچے نہ ہو، جب صبح اسکول جاتے بچے نہ ہو، جب شام کو دوپہر کو خان صاحب نے وعدہ کیا تھا بولڈ فیصلے کروں گا. ٹھیک ہے، تو آپ مجھے بتا دیں کہ جب آپ جسٹس کس کو نہیں دو گے، اور وہ تو آئے اس لیے تھے، شاید آپ سے یہ مطالبہ کر دیتے، یا آپ اپنے وزیر اعلیٰ کو بھیجتے یا کسی بندے کو بھیجتے، اسے پوچھ رہے تھے بابا کہ آپ لوگ چاہتے کیا ہے. دیکھیں کوئی کسی کو مارتا تو نہیں ہے اس طرح. احتجاج جب شروع ہوا کہ جب آپ نے گاڑیوں کے اوپر آپ نے دیکھا کہ ایک بچے کو وہ بانٹ پہ اٹھا کے ادھر پھینک دیا آپ نے. آپ خود تو کہتے کہ احتجاج مجھے ایک بات سر ایک کلیئرٹی دے دیجئے ذرا سی. سلیم صافی صاحب، جب خان صاحب کہتے میں آنا چاہتا تھا، مجھے فوج کی طرف سے روک دیا گیا، اور آج پھر دہرایا آرمی پبلک اسکول ہے، کیسے منہ اٹھا کے آ سکتا ہوں؟ ایسا ہی ہوتا ہے؟ نہیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب جنرل کیاری صاحب کی پالیسی یہ تھی کہ نارتھ وزیرستان میں آپریشن نہیں کرنا ہے، تو خان صاحب اس آپریشن کے خلاف سب سے زیادہ وہ بول رہے تھے. جب اس آپریشن نہیں کرنے کے خلاف بول رہے تھے، وہ آپریشن کے خلاف بول رہے تھے، تاکہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، یعنی وہ وہی بات کہہ رہے تھے جو کیانی صاحب کہہ رہے تھے. آج جب ادھر سے فیصلہ ہو گیا تو وہ سب سے بڑے وکیل بن گئے. پچھلے 5 سال میرے پورے صوبے کی سیاست کو ایک چیز کا یرغمال بنا دیا گیا تھا، ڈرون کا. کیوں؟ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ ڈرون کی اجازت بھی تھی اور ڈرون کے خلاف فضا بھی ہموار کر رہے تھے. آج وہ ڈرون ہو رہے وہ سب کچھ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ جہاں پہ جہاں سے مسئلہ کڑا ہوتا ہے نا سول ملٹری کا، وہاں پہ یہ پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی اہلیت کیوں ثابت نہیں کرتی، اپنا نیریٹو کیوں نہیں دیتی. ایک منٹ سلیم صافی صاحب، معذرت کے ساتھ ہماری حقیقت یہ ہے نا، اگر آپ کو روک دے فوج یا نہ چاہے کہ آپ آئے، وہ یہ کنٹونمنٹ ایریا کس کی نگرانی میں؟ کون ادھر سیکیورٹی کا نہیں؟ میں آپ کو اس سے بھی بڑی چیز، اگر وہ کہیں کہ ہم نہیں چاہتے، میں آپ کو اس سے نہیں، میں آپ کو اس سے بھی بڑی چیز بتاتا ہوں. نہیں، میں لکھ چکا ہوں اخبار میں
یہ اس حلقے کے ہیں. لوئر دیر اور اپر دیر کے لیے ڈی سی اوز کا تقرر کیا چیف منسٹر صاحب نے اور ان کو اپوائنٹمنٹ لیٹر دے دیے. سراج الحق صاحب بھی اس پہ انوالو تھے, دونوں جماعت اسلامی کے حلقے ان کے بندے. وہ جا رہے تھے, رستے میں ان کو متعلقہ اس علاقے کے کرنل صاحب نے فون کیا کہ واپس لوٹ جائے, ہم سے مشورہ نہیں کیا ہے. وہ وزیر اعلیٰ صاحب کے پاس آ گئے, وزیر اعلیٰ صاحب نے کہا خاموش رہو بھائی. اچھا ایک منٹ, اب اگر اس وقت یہ کہے نا کہ بھائی میں وزیر اعلیٰ ہوں, میرے پاس اگر اختیار نہیں ہے, اس وزیر اعلیٰ صاحب نے شانگلہ سے فوج نکالنے کا وہ کیا تھا نا اعلان, دوسرے دن پھر کیا ہوا؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب پالیسی وہ بنائے, جب خارجہ پالیسی وہ بنائے, جب پولیٹیکل لیڈرشپ اپنی اہلیت, کیا صوبائی حکومت کوئی پالیسی دے چکی تھی مرکزی حکومت کو؟ اچھا پھر مرکزی پہ آ جائے. ان حکومتوں کی ان معاملات سے عدم دلچسپی کا, اس وقت تو مرکزی حکومت کو ہماری 3 وزارتوں میں دلچسپی ہے اور 3 وزارتوں تک محدود رہ گئی ہے. ایک کمیونیکیشن کا, یہ ٹیکے وغیرہ ان چیزوں کا. اب یہ آپ دیکھ لیں, چودھری صاحب سے معذرت کے ساتھ وہ کہہ رہے تھے ہماری حکومت نے بڑے اقدامات کیے. آج سے 4 دن پہلے مجھے اور آپ کو ہدایات آئی ہوئی ہیں کہ بینڈ آرگنائزیشن کو نہ بلانا. اس حکومت کے پاس آج تک بینڈ آرگنائزیشن کی لسٹ بھی نہیں ہے. نیکٹا کے اس پہ جو لسٹ دیا ہوا تھا اور پیمرا نے مجھے اور آپ کو جو بھجوایا ہے وہ غلط تھا. اس میں ایک تنظیم کا لیڈر جو تھا حامد موسوی صاحب, اس تنظیم سے کوئی تعلق نہیں. اچھا یہ بڑا صاحب, مگر دیکھیں نا, آپ تو بڑی بات کرتے ہیں نا, بڑی امپورٹنٹ بات ہے نا کہ اس بینڈ آرگنائزیشن کے خلاف آپ نے جنگ چھیڑ دی اور آپ کو معلوم بھی نہیں ہے کہ بینڈ آرگنائزیشن کون ہے. کل نیکٹا کے اس سے بجائے اس کی تصحیح کرتے, آپ چیک کر لیں بھی ویب سائٹ پہ, اس سے اس کو ہٹا دیا. نام ہٹا دیا گیا. اس حکومت کی پریارٹیز کا بھی عالم ہے. اچھا ان حالات میں کس کی جرت ہے اس ملک میں کہ جب آپ کو فوج کہہ دے نہیں آنا تم نے, وہ آئے؟ جب آپ وہ کی امید تو ہے کہ خان صاحب سے یہ خان صاحب ہوں وہ لیڈر کے اندر کو کہتے ہیں میں کرنا نہیں چھوڑوں گا. جب آپ فورن منسٹر اس بنیاد پہ بنائیں گے کہ وہ صرف آپ کے لیے خوشامد صحیح کر سکے, باقی ایشوز کا وہ کوئی سمجھ بوجھ نہیں, کوئی متبادل نیریٹو دے دیا ہے. جب آپ وزیر داخلہ اور وزیر دفاع ایسے رکھیں گے کہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ٹاکنگ ٹرمز میں بھی نہ ہوں, جب آپ وزیر دفاع کا پوسٹ ضمنی طور پر دیں گے, جب آپ قانون کا وہ ضمنی طور پر دیں گے, دوسری طرف فوج کے انسٹیٹیوشنز بھی ہوں, ان کے لوگ بھی لڑ رہے ہوں, وہ ڈرائیونگ سیٹ پہ ہو, تو پھر کسی کو کیا پڑی ہے کہ سیاسی قیادت کو یہ اختیار دے دے. میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ چلو ادھر تو نہیں تھا, ڈی خان جیل کا تو ان کے پاس نہیں تھا نا. سر ایک بات بتائیں, مجھے حیرت ہے کہ سلیم جن کا بڑا تاریخ کا گہرا مطالعہ, وہ انہوں نے بھی عمران خان پہ الزام لگایا کہ انہوں نے سٹینڈ چینج کر دیا آرمی ایکشن کے حوالے سے, ڈرون کے حوالے سے. اگر یہ 80 سال پہلے پیدا ہوئے تھے تو قائد اعظم پہ شدید تنقید کرتے جو ہندو مسلم یونٹی سے نکل کر سوال پوچھنا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ تاریخ کی اتنی نالج جانتے ہوئے یہ ارتقاء آپ کا ایک اجلاس کے بعد کیوں ہوتا ہے؟ ایک زیادہ وسیع نظر میں سمجھتا ہوں نقطہ پیش کرنا چاہیے. اچھا نعیم صاحب, کیا بات ہے کہ آج خان صاحب نے اتنی سادگی میں کہہ دیا کہ میں تو ایک پولیٹیکل پارٹی کا ہیڈ ہوں, میرے پاس کون سا عہدہ, میں کیسے آ سکتا تھا جب انہوں نے نہ کر دی. مگر سر پھر بھی اس صوبے کی تمام تر ریسورسز ان کے ڈسپوزل پہ ہوتی ہیں. 21 پروٹوکول کی گاڑیاں آگے پیچھے, یہ کیا لشکر اپنا گاڑی نہیں, پروٹوکول 4 سے زیادہ نہیں ہوتی, باقی جو لوگ آ رہے ہوتے ہیں نا منسٹرز پہنچ جاتے ہیں یہ ہوتے ہیں. مگر میں آپ کو بتاؤں ہماری حکومت ٹھیک ہے, وہ میں ہماری حکومت پاکستانی افواج کے ساتھ مکمل طور پر تعاون کر رہی ہے. وہ دیکھیں سر, اور 11 12 13 14 15 16 17 18 سر یہ ساری منسٹرز نہیں ہیں. اور اس میں کیا چل رہا ہے؟ میں آپ کو بتا دوں غریب لوگوں کے ٹیکس کے پیسے, ہماری حکومت خیبر پختونخوا کی حکومت پاکستانی افواج کے ساتھ مکمل تعاون کر رہی ہے دہشت گردی کی جنگ کے خلاف. روزانہ تقریباً روزانہ چیف نسکی کور کمانڈر سے گفتگو ہوتی ہے اور وہ مل کر کام کر رہے ہیں. اگر کوئی سمجھتا ہے کہ خیبر پختونخوا کی حکومت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھی ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں یہ بالکل غلط بات کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں ان کو 2 غصے ہیں. ایک تو یہ کہ جو خان صاحب یہ کہتے کہ مجھے فوج نے روکا, تو 28 اگست کو جب اس کے پاس ان کے آئی جی کے پاس اور سب کے چیف سیکرٹری کے پاس لیٹر گیا ایجنسیز کی بھائی اس کو تھریٹ ہے, تو پھر وہ میٹنگ بلا کے آدمی کو کہہ دے بھی تمہاری ذمہ داری اس کو کر دے. ایک دوسری بات, سب سے بڑی بات, آپ مجھے بتا دیں کہ پچھلے یعنی 6 سال نہیں کہ 1 مہینے پہلے تک عمران خان صاحب کہتے کہ ہماری جنگ نہیں ہے,
یہ امریکہ کی جنگ ہے. نہیں مہر میں اب مجھے APC والے آپ مجھے بتا دیں کہ جو ہم کہتے وہ آج وہ بات سارے کہہ رہے کہ ہمارے جنگ ہے. میں پشاور میں تھا, کس نے روکا تھا ان کے گھروں پہ جانے کو, ان کے گھروں پہ جانے کو کس نے روکا تھا؟ میں پشاور میں تھا APC سے, اس کے بعد اگر ادھر آ رہے تھے تو ادھر جا کے پھانسی کر میں صرف ایک نقطہ یہ رکھنا چاہتا ہوں جی آپ کے سامنے کہ اس وقت عوام کو کوئی بھی لیڈر بیوقوف نہیں بنا سکتا, چاہے وہ کسی بھی پارٹی کا ہو. ابھی عمران خان صاحب کی آپ پچھلی 3-4 پریس کانفرنس نکال کے دیکھیں جو پچھلے میرے خیال ہے 4-5 دنوں میں انہوں نے کی ہیں, وہ ساری کی ساری یعنی 1-2-2 بھائی وہاں پہ کمیشن نے رپورٹ دے دی ہے ٹریبیونل کو, اسے فیصلہ کرنے دیں. آپ اس پہ بھی اثر انداز ہو رہے ہیں, آپ نہ تو آپریشن کی بات کر رہے ہیں نہ آپ صدر پشاور کی بات کر رہے ہیں, ووٹ آپ نے نہیں دیا. چلے 122 کو ایک اور دن کے لیے چھوڑ دیتے ہیں, چھوڑ دیں اس ایشو کو پلیز. آج کے پریس کانفرنس میں بھی کل جب ادھر ان سے سوال کیا گیا بجلی کے بل سے متعلق تو انہوں نے کہا نہیں آج صرف ایک حلقے پہ ہوگی, اور آج ذکر کیا انہوں نے جواب دے. بہت بہت شکریہ آپ سب کا. صرف اتنا کہوں گی ادھر ادھر کی بات نہ کر, بتا قافلہ کیسے لوٹا. مجھے رازنوں کی خبر نہیں, تیری راہبری سے سوال ہے. یہ سب لیڈرز کے لیے. گڈ نائٹ, اللہ حافظ.